11 जनवरी से कबल पंजाब हुकूमत का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज। परवेज इलाही की हुकूमत का कारकर्दगी के जरिए अपोजिशन को जवाब देने का फैसला। तारीख में पहली बार शहर में एक ही दिन में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के फीते काटने का फैसला किया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही कल मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 3 मनसूबों के 50% से ज़ायद फंड्स LDA को मुंतकिल कर दिए। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। ज़ैन, एक ही दिन में 4 मनसूबों का इफ्तिताह होगा, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट्स हैं? 11 जनवरी से कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ देने के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और एक ही रोज़ में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का जो फीते हैं वो काटे जाएंगे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से LDA को ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि इन चारों मनसूबा जात पर फीते काटने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इन मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इससे कबल लाहौर की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया कि एक ही रोज़ में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाए, लेकिन ये 11 जनवरी से कबल के एक दिन पहले ही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये LDA को टास्क सौंपा गया है कि तरक्याती कामों के ज़रिए अवाम के दिल जीते जाएं और अवाम में अपनी नेक नामी पैदा की जाए। इसी तनाजुर में कल इन 4 मनसूबों के इफ्तिताह का फ़ैसला किया गया है। इनमें सबसे पहले शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद समनाबाद मोड़ के मुकाम पर जो अंडरपास की तमीर का मनसूबा है, गुलशन रावी टी जंक्शन और बाबू साबू अपग्रेडेशन मनसूबा और सगियाँ रोड का जो मनसूबा है, इसके इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाएंगे। LDA की जानिब से इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ऑफिस से भी इस चीज़ पर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है कि कल इन चारों मनसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह का जो फीते काटने का अमल है उसको कल किया जाएगा। जी शुक्रिया ज़ैन, इस बारे आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब असम्बली के इजलास के बारे अभी आपको अपडेट करें। पंजाब असम्बली का आज होने वाला इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने सफ़बंदी मुकम्मल कर ली। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर को तलब कर लिया। हुकूमत भी इजलास से कबल अपने अरकान के साथ मुशावरत करेगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। आज हंगामा खेज इजलास होने का इम्कान है। पंजाब असम्बली का अहम सेशन होने जा रहा है और आपको ये भी बताएं कि एतमाद के वोट का भी ये मामला है, तो भरपूर तैयारियां भी जारी हैं, मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, एतमाद के वोट लेने का ये मामला है, हुकूमत भी परफॉर्म करने के लिए तैयार है, अपोजिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल, आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 2 बजे होगा, तो मुस्लिम नून की आज खासी तैयारी लग रही है कि वो इस खदशे के पीछे नजर के कहीं हुकूमत जो है वो अचानक से जिला पंजाब के एतमाद का वोट न ले ले, तो उसके पीछे नजर आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास की बात बुलाया गया था जो कुछ ही देर बाद शुरू होगा। तो उसके लिए अब मुस्लिम नून के रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं। रहनुमा और वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ थोड़ी देर पहले मुस्लिम नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीकी इस इजलास में बतौर जो है गाइड करने के लिए उससे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मुस्लिम नून पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बात की स्पीकर तय करेगी कि आगे ऐवान के अंदर अपनी पावर से की जाए और अगर कोई एतमाद के वोट की अचानक हुकूमत यानी पीछे की साइड से कोई मूव सामने आती है तो उसके लिए उनके मैक्सिमम अरकान ऐवान में मौजूद हों। दूसरी जानब PTI और काफली के अरकान भी दोपहर को जो है इजलास से पहले आइस लॉबी में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर जो है वो अपनी हुक्मचंदी तय करेंगे। तो पंजाब असम्बली के इजलास का आज का जो एजेंडा है उसमें तो इस तरह की कुछ चीज़ एजेंडे पर नहीं रखी गई। खदशा मुस्लिम नून को यह कि आउट ऑफ टर्म जो है वो करारदाद ऐसी आ सकती है जिसमें वज़ीर आला पर एतमाद से इजहार किया जाए। तो मुस्लिम नून खासी मुतहरिक है आज के इस इजलास को लेकर। तो लियाकत, अगर नंबर्स की बात करें तो इस हवाले से हुकूमती जो अलायंस है उनके लिए नंबर पूरा करना आसान होगा या मुश्किल लग रहा है आपको? मुस्लिम नून जो है वो तो फिल वक्त उससे तो नंबर चेंज से आज़ाद है, क्योंकि अब एतमाद का वोट वज़ीर आला को लेना है तो नंबर चेंज PTI और मुस्लिम काफ के लिए एक मसला है। तो अभी तक जो उनका क्लेम सामने आ रहा है कि उनके 3 अरकान जो है वो मुनारफ है और उनके पास इस वक्त मजमूई तौर पर 191 की हमायत हासिल है, जिनमें से 3 ये अरकान जो है वो बागी हो चुके हैं, मोमना वही, सरदार दोस्त निगारी और कई मशहूर। तो 188 उनका मौक़िफ़ है कि उनके पास ये नंबर सेव है और ये सेफ नंबर हैं, क्योंकि 186 नंबर चाहिए एतमाद के वोट के लिए और उनके पास 188 की
تعداد حاصل ہے، جبکہ مسلم نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کافی زیادہ ارکان جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو چکے ہیں اور وہ اعتماد کے ووٹ میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو بہرحال یہ گیم اس وقت زیادہ اوپن ہوگی جب اعتماد کا ووٹ ہوگا. تو ابھی تک جو کھل کر اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی کے 3 ارکان نظر آ رہے ہیں، باقی ارکان جو ہیں وہ یا تو خفیہ طور پر اچانک اپنی حکومت عملی سامنے لائیں گے. اس وقت اس طرح صرف 3 ہی ابھی باغی ارکان کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے. تو لیاقت اس حوالے سے اگر بات کریں حکومتی الائنس کی، تو ان کا بھی یہ پلان ہے کہ اپوزیشن سے کچھ بندے ووٹ نہیں، مطلب وہ سپورٹ کریں گے. اگر نمبر پورا کرنے کی بات آئی، جو اعتماد کے ووٹ کا اگلا پروسیس ہے، وہ بندے ان کے ساتھ بھی ہیں. دیکھیں اس میں نہ تو پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ کسی طرح مسلم نون کو سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ مسلم نون کے ارکان پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل وہ تو قانونی معاملہ ہے، لیاقت صحیح بتا رہے ہیں آپ. لیکن اس کے بعد کا پلان، کیونکہ ان کا اس الائنس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی رابطے ہیں ٹکٹ کے لیے، وہ سپورٹ کریں گے آگے جا کے. دیکھیں اب تو کوشش یہی ہوگی مسلم نون کی کہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کریں وہ ایبسٹین کریں اعتماد کے ووٹ کے موقع پر. غیر حاضری جو ہے وہ در حقیقت مسلم نون کو سپورٹ ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک قسم کی بغاوت یا اس سے انحراف ہوگا. تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ وہ انحراف کریں اور ایبسٹین کریں. اب تو جب اعتماد کے ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی یا آئیز اینڈ نوز لابی میں ارکان جائیں گے تو اس وقت اس بات کا اندازہ ہوگا. اپڈیٹ کرنے کے لیے لیاقت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے خبر دیں، ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو کلین چٹ دے دی. جہانگیر ترین اور علی ترین کی کمپنی سے کوئی بھی غیر قانونی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی. ایف آئی اے نے مقدمہ داخل دفتر کرنے کی رپورٹ تیار کر لی. آپ کو اس خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں. اہم یہ خبر ہے جہانگیر ترین اور علی ترین کے حوالے سے. راہیل علی سے بات کریں گے. راہیل، اس مقدمے کے بارے میں بتائیے اور اس فیصلے کے بارے میں بھی. جی، ایف آئی اے کی جانب سے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف جو ہے وہ 7 ارب سے زائد کا مالیاتی فراڈ کے جو ہے وہ کیسز درج کیے گئے تھے. 2020 میں یہ مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے تھے. تاہم اب ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ علی ترین اور جہانگیر ترین کے خلاف جو مقدمات درج اور جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں کوئی حقائق موجود نہیں ہے. جو رپورٹ جو ملی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ رقم کی ٹرانزیکشن جے ڈی ڈبلیو اور ان کی جو جے کے ایف ایس ایل کمپنی کے درمیان ہوئی تھی اس کی سالانہ ریٹرنز بھی جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی. جبکہ جہانگیر خان فیملی نے جو اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کا جو ان کے اوپر الزام تھا اس کی بھی دستاویزات جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں اور اوپن مارکیٹ سے خریدے گئے ڈالر کے بارے میں بتایا یہ گیا کہ انہوں نے قانونی طریقے سے خریدے تھے اور بینک کے ذریعے یہ ٹرانزیکشن کی گئی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا رپورٹ میں کہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں کہ جہانگیر ترین اور علی ترین پر ایف آئی آر میں لگائی گئی دفعات دھوکہ دہی جعلسازی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی اور جو بھی ریکارڈ تھا ان کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا سی بی میں 2013 کے ٹرانزیکشن کا وہ موجود ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرانزیکشن پہ کسی بھی قسم کی کوئی آبجیکشن جو ہے وہ نہیں لگائی گئی تھی. کمپنی رول سیکشن 2013 اور 2016 کے آرڈیننس کے تحت کسی اسٹیک ہولڈر، شیئر ہولڈر اور نہ کسی ڈائریکٹر کی جانب سے جہانگیر خان اور ان کے بیٹے کے خلاف کوئی شکایات جو ہے وہ ایف آئی اے کو موصول ہوئی تھی. اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر اپنی جو ہے وہ رپورٹ تیار کر لی اور جلد ہی عدالت میں جمع کروا دی جائے گی جس کے بعد جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ثابت نہیں ہوئے. جی تو راہیل، اس حوالے سے یہ بتائیے گا، جب اس سے پہلے یہ کیسز بنے تو یہ کہا گیا کہ پولیٹیکلی اس حوالے سے پولیٹیکل وکٹم بنایا جا رہا ہے ان کو. تو ابھی اس حوالے سے حکومت کی اگر بات کریں، صوبائی حکومت کی پی ٹی آئی کی، تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ تو گورنمنٹ چینج ہوئی تو سارے معاملات ہوئے. یہ جو کیونکہ یہ ایف آئی اے جو ہے یہ وفاقی ادارہ ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں. جب ماضی میں تحقیقات کی گئی تھی تو اس وقت بھی ایف آئی اے نے دعوے کیے تھے کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں جو الزامات ہیں ٹھیک ہے. تاہم اب جو ہے وہ رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی ترین اور جہانگیر ترین کے خلاف جو الزامات لگائے گئے تھے، جو مقدمات جو درج کیے گئے تھے، ان کے حوالے سے کسی قسم کے شواہد جو ہیں وہ ایف آئی اے کو نہیں مل سکے. اس حوالے سے تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ان کے قانون کے مطابق ہوئی تھی اور اب ایف آئی اے نے جو ہے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ عدالت میں جمع ہوگی جس کے بعد علی ترین اور جہانگیر ترین بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ منی لانڈرنگ میں جو شہباز شریف کی فیملی تھی انہیں بھی جو ہے وہ ریلیف ملا تو ان کے اوپر بھی الزامات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئے. تو اب ایف آئی اے کی جانب سے جہانگیر ترین اور علی ترین کے جو ریکارڈ جو مقدمات تھے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. جی شکریہ راہیل، اس بارے آپ نے تفصیل شیئر کی. گیس کے بحران کی بات کریں تو قدرتی گیس کی بندش اور سردی کی آڑ میں ایل پی جی مافیا سرگرم.
LPG की कीमत को आग लग गई। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही LPG की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फ़हद अमीन से। फ़हद, को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, ये खुद साख्ता इजाफा है? आज बिल्कुल ये LPG माफिया की जानिब से जो है वो कीमत बढ़ाई गई है। सुई गैस की बंदिश और सर्दी की आड़ में जो है वो LPG माफिया भी अब सरगर्म हो गया है। LPG की कीमत को जो है वो अब आग लगती जा रही है। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ओगरा की जानिब से माह जनवरी की जो मुकर्ररा कीमत थी वो 204 रुपये फी किलो है, जबकि इसकी घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9278 रुपये मुकर्रर थी। ताहम ब्लैक मार्केटिंग माफिया ने LPG की कीमत में जो है वो 50 रुपये फी किलो तक जो है वो इजाफा कर दिया। इस वाले से चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त LPG की कीमत जो है वो 250 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। और ये भी कहना था कि LPG गरीब का फ्यूल है और सार्फिन की पहुंच से अब ये जो फ्यूल है ये दूर होता जा रहा है। मुल्क भर में मनमानी कीमत पर LPG फरोख्त की जा रही है और आइंदा 24 घंटों में कीमत में मजीद इजाफे का भी जो है वो इम्कान है। इनका ये भी कहना था कि LPG की कीमत कंट्रोल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन ओगरा से LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की भी जो उन्होंने अपील किया। उनका कहना है कि अगर LPG माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ना लिया गया तो फिर LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जाने से इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैस के बाद घी की अगर बात करें तो घी की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। दर्जा सोम के बाद दर्जा दोम घी भी महंगा कर दिया गया। मुख्तलिफ कंपनीज का दर्जा दोम का घी 20 रुपये किलो महंगा, कीमत 460 रुपये से बढ़कर 480 रुपये किलो। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से घी की कीमतों में इजाफा किया गया और इस बार दर्जा दोम के घी की कीमत में इजाफा किया गया और ये 20 रुपये फी किलो तक का इजाफा है। 460 रुपये फी किलो में शहरियों को फरोख्त किया जाने वाला घी जो है 480 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से पहले दर्जा सोम के घी की कीमतों में इजाफा किया गया और अब दर्जा दोम के घी भी महंगा कर दिया गया। और ये जो कीमतों में इजाफा है ये नई सप्लाई के साथ किया गया, जिसकी वजह से मार्केट में कीमतों पर इतलाक भी कर दिया गया। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है। घी की कीमतें जो है एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। दर्जा दोम का घी जो है 30 रुपये फी किलो तक महंगा किया गया और 480 रुपये तक कर दिया गया, जबकि दीगर यूरिया की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से घर का किचन चलाना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और दर्जा दोम और दर्जा सोम समेत दर्जा अव्वल की घी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। शुक्रिया अब्दुल कादिर। गैस के बाद घी के हवाले से आपको बताया। अब आटे की अगर बात करें तो सस्ते आटे की फराहमी के लिए मौसर इकदाम किए गए। फ्लोर मिल्स का रोजाना का कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सूबा भर में आटा वाफर मिकदार में दस्तयाब है। गंदम और आटे की स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। आटे की वजह से इससे पहले भी आपको बताएं कि अवाम को परेशानी का सामना है और आपको साथ ये भी बताएं कि हुकूमत की जानिब से भी ये इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको ये बताएं कि महंगाई ने बच्चों के लिए किताबें कॉपियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। कागज़ और स्टेशनरी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ, कॉपीज महंगी होगी और किताबें भी महंगी? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और उर्दू बाज़ार में जो कागज़ की कीमतें बढ़ने के बाद जो किताबें हैं, कापियाँ हैं या दूसरा जो स्टेशनरी का मटेरियल है उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। और जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो भी ये शिकवा कर रहे हैं कि एक साल के दौरान जो है किताबें और कापियों की कीमतों में बेश तहाशा जो है इजाफा हुआ है और उसकी वजह से किताबें और कापियाँ ख़रीदना भी जो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। तो हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा। हम सोच के आते हैं कि ये चीज़ ख़रीदेंगे तो आते तो उसमें बेपनाह तकरीबन 50% से ज़्यादा हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। पेंसिल, शार्पनर, रबड़, हर जो चीज़ आप लेंगे, आप 10 दिन पहले आए हैं वो रेट और होगा, 10 दिन के बाद आएंगे तो रेट और होगा।
اس میں کوئی سمجھ جو نہیں ہے آتی. مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ بتائیے گا آپ کیا خریدنے آئے تھے؟ تو بالکل میں ایک بک جی کے کی بک خریدنے آیا تھا، لیکن اتنا ڈفرینس ہے. ایک بک جو 700 کی تھی آج سے 3 منتھس پہلے، وہ بک جو ہے نا اس کا ریٹ کوئی نا 1200 ہوا. ایوری ہر بک کاپی ان کے ریٹ بہت انکریز ہوگی. ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتی، ہماری جو ہے نا ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں جتنی مہنگائی جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. ہر آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر جو بات ہوئی اور ہم نے خود سروے بھی کیا تو نہ صرف کتابیں، کاپیاں، اسٹیشنری کی جو دیگر سامان ہے ان کی قیمتوں میں بھی بیچ بہا جو ہے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد خریدار بھی کم ہوا. اور جو خریدار یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جہاں پہلے وہ 1200 روپے میں کتاب خریدتے تھے یا 1000 روپے میں کتاب خریدتے تھے، ان کی قیمتیں جو ہے وہ 1500 اور 2000 تک پہنچ گئی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف بھی جو ہے توجہ دے اور جو اسٹیشنری کتابیں، کاپیاں ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. شکریہ عاطف. گھی، آٹا، سبزیاں، چکن سب کچھ مہنگا، عوام کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا. عبدالقادر سے بات کریں گے. جی عبدالقادر. آج بالکل آج مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ یا اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرغی کا گوشت یا برائلر گوشت جو ہے 572 روپے فی کلو یعنی کہ 650 روپے فی کلو کی سطح پر مقرر کیا گیا ہے. انڈے جو ہیں 3 روپے مہنگے کر کے 286 روپے مقرر کیے گئے ہیں. مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 25 سے 26 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. پیاز کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز مسلسل مہنگا ہو رہا ہے. آج بھی 2 روپے مہنگا کر کے 227 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا خشک پیاز جو ہے وہ 250 سے 260 تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح ٹماٹر 80 روپے، لہسن 400 روپے، ادرک 440 روپے، ٹینڈے جو ہے 80 روپے، میتھی 90 روپے، کریلے 130 روپے، شملہ مرچ 100 روپے، اروی 140 روپے اور مٹر جو ہے 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. اور پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب جو ہے 350 روپے فی کلو تک، کیلا درجہ اول 140 روپے فی درجن تک، کنو 250 روپے فی درجن تک، اور سب سے سستا پھل جو ہے وہ امرود ہے جو کہ 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو خریداری کے لیے آئے، ان سے بات کرتے ہیں. پیاز ہم ڈالتے نہیں ہیں پھلیوں میں، اگر ڈالے گا تو کچھ کھانے پینے کا ملے گا نا ہمیں. پیاز کے بغیر تو کھانا کھا نہیں سکتے. بلالر روپے کیسے غریب بندہ کیسے کھا سکتا ہے؟ عام آدمی یا جس کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 روپے تک ہے، اس کے لیے گزارا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. انڈے قوت خرید سے باہر ہے، برائلر خرید نہیں سکتے، پھل جو ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں کھلا سکتے، سبزیاں رہ جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے جو بجٹ ہے گھر کا وہ متاثر ہوتا جا رہا ہے. جی شکریہ عبدالقادر. موسم سرما کی تعطیلات ختم ہو گئی. شہر کے نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے کھل گئے. صبح دھند اور سردی کے باوجود بچے تعلیم کے حصول کے لیے اسکولوں میں پہنچے. یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. موسم سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال. شہر بھر کے نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے کھل گئے. سکولوں کے باہر والدین اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آئے. پنجاب حکومت نے 24 دسمبر سے 31 دسمبر 2022 تک موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کیا. لاہور ہائی کورٹ نے سموگ کی شدت میں اضافے کے بعد سکولوں کی تعطیلات کو بڑھا دیا. 2 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد نجی اور سرکاری سکول کھل گئے ہیں اور تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. بچوں کا کہنا تھا کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سکول آئے ہیں، امید ہے موسم بھی بہتر رہے گا. ایکچولی ہم چھٹیوں کے بعد سکول آئے اور ہمیں کافی اچھا لگا ہے. گھر بیٹھ کے تو ہم بور ہو گئے تھے، دوستوں سے ملے ہیں، پڑھائی ہوئی ہے، اچھا لگا ہے، ہمیں بہت مزہ آیا ہے. اسکول کافی دنوں کے بعد کھلے اور پیپر قریب آنے والے ہیں، تو اس لیے پیپر کی تیاری کے لیے ٹیسٹ سیشن شروع ہوا ہے، تو اس لیے پیپر کی تیاری بھی ساتھ کیا اور مزہ آیا. صبح سردی اور دھند میں اضافے کے باوجود بچے سکول پہنچے اور اپنی حاضری لگوائی. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. اسی بارے مزید بات کریں تو اسکولوں میں بچوں کا آج پہلا دن. اسکولوں میں حاضری 50% رہی. طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی غیر حاضر رہے. آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں بچوں کا آج پہلا دن ہے. موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد آج اسکول کھل گئے. تعلیمی جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں، تمام تعلیمی ادارے اسکول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. اور آپ کو یہ بتایا کہ آج اگر حاضری کی بات کریں تو 50% حاضری کم رہی. عاطف پرویز سے بات کریں گے. جی عاطف، کیا صورتحال رہی ہے اسکول کھلے؟ جی بالکل، موسم سرما کی تعطیلات کے بعد آج اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا پہلا روز تھا، لیکن آج جو حاضری ہے وہ معمول سے خاصی کم رہی. 50% کے قریب جو بچے ہیں وہ آج جو ہے اسکولوں میں نہیں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہیں ان کی حاضری بھی معمول سے کم رہی. اس حوالے سے اسکول سربراہان کا کہنا ہے تو پہلا روز تھا، دوسرا سردی کی وجہ سے بچوں کی تعداد جو ہے وہ کم رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کل تک جو
چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں گردش کرتی رہی اور والدین جو ہے وہ یہی سوچتے رہے کہ شاید چھٹیوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج معمول سے کم حاضری رہی اور اسکول سربراہ کا کہنا ہے کہ آنے والے 1-2 روز میں حاضری میں بہتری آتی جائے گی. جی شکریہ عاطف. کرونا وبا کی بات کریں تو لاہور میں کرونا وبا پھر سر اٹھانے لگی. کرونا کے نئے ویریئنٹ ایکس بی بی کے مزید 2 کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا ایکس بی بی کے مجموعی کیسز کی تعداد 3 ہو گئی. طبی ماہرین کا شہریوں کو کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کا مشورہ. محمد بلال سے بات کریں گے. جی بلال. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا وائرس کے جو کنفرم کیسز ہیں بدستور سامنے آ رہے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کا جو نیا ویریئنٹ ہے ایکس بی بی، اس کے بھی لاہور میں 2 جو نئے کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں، جس کے بعد لاہور میں اب تک کرونا ویریئنٹ ایکس بی بی کے جو مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ 3 تک جا پہنچی ہے. جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے ایسے افراد کی جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے یہ بھی شروع کر دی گئی ہے. جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے ایسے تمام افراد کا ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور جو فلائٹس بیرون ممالک سے آ رہی ہیں ان کی سفری معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیا ویریئنٹ ہے ایکس بی بی یہ اومیکرون فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اے سمپٹومیٹک ہے اور اس کی جو علامات ہیں زیادہ خطرناک نہیں ہے. جبکہ اس وقت بھی ہسپتالوں کے اندر کرونا کا کوئی سنجیدہ مریض اس وقت زیر علاج نہیں ہے. جبکہ طبی ماہرین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ جو کرونا SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار اور چھوٹے افراد ہیں جو 12 سال سے زائد عمر کے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بوسٹر ڈوز کا اہتمام کریں تاکہ کرونا وائرس کی آئندہ جو آنے والی خطرناک لہریں ہیں اس سے بچا جا سکے. جی شکریہ بلال. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ سابق کپتان شاہد افریدی پر مہربان. شاہد خان افریدی کو ورلڈ کپ 2023 تک چیف سلیکٹر رہنے کی پیشکش کر دی. شاہد افریدی اس وقت عبوری چیف سلیکٹر ہیں. سابق کپتان نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے بعد جواب دیں گے. اسی پر بلال عقیل سے بات کریں گے. جی بلال. بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو نیا سٹرکچر ہے اس کے مطابق جو نئی مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے چیف سلیکٹر کے لیے شاہد افریدی کو بڑی پیشکش کی گئی ہے. شاہد افریدی اس وقت عبوری چیف سلیکٹر ہیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کپتان شاہد افریدی کو 10 ماہ مزید ذمہ داریاں نبھانے کے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ خواہش مند دکھائی دیتا ہے. جبکہ شاہد افریدی نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ زیادہ دیر جو ہے وہ یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکیں گے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ مزید 10 ماہ تک اور ورلڈ کپ 2023 تک جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھائیں. تو بھارت میں نومبر میں ورلڈ کپ تک کے لیے ذمہ داریاں جو ہے وہ جاری رکھیں. جبکہ PCB کی شاہد افریدی کو یہ پیشکش کی گئی ہے. شاہد افریدی نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کے بعد جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جواب دیں گے. شاہد افریدی کوچنگ سٹاف سمیت دیگر فیصلوں میں مشاورت میں شامل ہونے کے. ٹھیک ہے بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. پنجاب حکومت کی اگر بات کریں تو پنجاب حکومت کے گندم کوٹا بڑھانے کے دعوے ہوا ہو گئے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں آٹے کی سمگلنگ اور قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. 15 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے میں فروخت ہونے لگا. تنور مالکان نے از خود روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے کا کر دیا. مہنگائی کے مارے شہری پریشان ہیں. عمران اکبر سے بات کریں گے. عمران، پنجاب حکومت نے دعوے کیے لیکن عملاً کچھ بھی دکھائی ہوتا نہیں دے رہا. ریاض، بالکل پچھلے 10 روز سے جو ہے شہر میں آٹے کی قلت کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے گندم کوٹا بڑھانے کا دعویٰ کیا ہے کہ گندم کوٹا 21,000 سے 26,000 میٹرک ٹن کر دیا گیا ہے. 5,000 میٹرک ٹن گندم کوٹا بڑھانے کا کہا گیا ہے، اور اس وجہ سے شہر لاہور میں آٹے کی اسمگلنگ اور قلت کا معاملہ ابھی تک برقرار ہے. اس وجہ سے قلت کو پورا کرنے والے 15 کلو آٹے کا تھیلا بھی 1300 سے بڑھ کر جو ہے 2000 کا فروخت ہونے لگا ہے. جبکہ دوسری طرف تندور مالکان نے از خود روٹی کی قیمت 20 روپے اور نان کی قیمت 30 روپے کر دی ہے. مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان ہے. اس وقت محکمہ خوراک اور زرعی انتظامیہ لاہور بے بس نظر آ رہے ہیں، جس میں اگر بات کی جائے محکمہ خوراک کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی فروخت کے لیے 130 آٹا ٹرک پوائنٹس فعال کیے گئے ہیں. جبکہ شہر میں 1700 رجسٹرڈ سرکاری سٹورز پر آٹا بھجوانے کی ذمہ داری محکمہ خوراک کی ہے. متعدد مقامی علاقوں کے سینکڑوں سٹورز پر آٹے کی قلت ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. ہر دکان پر 150 سے زائد 10 کلو آٹے کا تھیلا فراہم کیا جانا بھی محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے. مگر محکمہ خوراک کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3,71,000 10 کلو آٹے کے تھیلوں کی سپلائی روزانہ
روزانہ دی جا رہی ہے، جس میں ابھی تک محکمہ خوراک کے دعوے کے مطابق شادمان، جین مندر، سمن آباد، ڈابی روڈ، کریم پارک، انارکلی، دھرمپورہ، اپر مال، بستی سیدن شاہ، صدر گول چکر سمیت تمام 130 پوائنٹس پر جو ہے روزانہ آٹے کے ٹرک بھجوائے جا رہے ہیں اور وہاں پر روزانہ آٹا بھجوایا جا رہا ہے۔ مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مقامی جو سٹورز ہیں جہاں پہ 1700 محکمہ خوراک کے رجسٹرڈ سرکاری سٹورز ہیں، وہاں پہ بھی متعدد سٹورز پر جو ہے آٹے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر شہر لاہور میں اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں 4000 سے زائد مقامی گلی محلوں میں سٹورز ہیں، وہاں پہ آٹا موجود ہی نہیں ہے، جہاں پہ شہریوں کو کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دیا جا رہا ہے، مگر شہر کے بہت سارے سٹورز پر آٹا نایاب ہونے کی وجہ سے فی کلو آٹا جو ہے وہ اس وقت 90 سے 95 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹھیک ہے عمران، آپ نے اس بارے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ اس بارے مزید آپ کو بتائیں، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے فلور ملز کو گندم کی یومیہ فراہمی 2 گنا کر دی۔ احساس پروگرام کے تحت شہریوں کو ہر سطح پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ لیاقت علی سے بات کریں گے۔ جی لیاقت، آپ کو بتائیں کہ گندم کے حوالے سے جو ابھی نئی ایک پالیسی بھی ہے، پنجاب حکومت نے دعوے بھی کیے کہ گندم کی جو فراہمی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی جتنی بھی ملز ہیں، اور اسی تناظر میں اب اہم بیان وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کا سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ لیاقت علی اپڈیٹ کریں گے۔ جی لیاقت، بالکل ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض چوہان نے کہا کہ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت بہت سے اقدامات کر رہی ہے، اور پنجاب میں آٹے کی وافر فراہمی کے متعلق جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گندم اور آٹے کو دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے فلور ملوں کو گندم کی یومیہ فراہمی دوگنا کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت روزانہ 18,40,000 10 کلو ایسے کے پہلے جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، اور عوام کو گندم کی فراہمی کے لیے 3.3 میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فیاض چوہان کا کہا ہے کہ سرکاری کوٹہ ملنے سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ شکریہ لیاقت۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ڈرائیورز اور گاڑی مالکان کے مطالبات کے حق میں احتجاج سامنے آیا۔ گلبرگ آفس کے سامنے مظاہرین کے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، نجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے تمام ریجنٹس میں کام بند کر دیا۔ فہد امین سے بات کریں گے۔ جی فہد، کیا صورتحال ہے یہ؟ جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ہائرز وہیکلز کے ڈرائیور اور مالکان آج پھر سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے کئی سال گزر گئے ہیں، مگر ان کے نہ تو واجبات ادا کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ آج ڈرائیورز اور مالکان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے تمام ریجنز میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم جو ہیں وہ گرو مانگٹ آفس کے باہر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ہائر وہیکلز کے صدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ان کے مطالبات کیا ہیں۔ اچھا بتائیے گا کیا مطالبات ہیں، کیوں احتجاج آج بھی کیا جا رہا ہے؟ آج کا احتجاج ہمارا یہ ہے کہ اب سے 10 سال سے ان لوگوں نے ہماری پیمنٹ نہیں بڑھائی، جو انہوں نے گاڑیاں ہم لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی ہیں ان کو رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں سے یہ مسلسل لارے بازی کر رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ 3 منتھ سے ہمیں کہا جا رہا تھا اب بڑھا رہے ہیں اب بڑھا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور ابھی لاسٹ جو انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی 31 دسمبر کا انہوں نے کہا تھا کہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کہا جی ایم ڈی صاحب میٹنگ میں آپ 5 تاریخ کو آئیں۔ اب 5 تاریخ بھی گزر گئی ہے، اور کم سے کم ہمارے یہ بہت سارے جو ادھر مالکان گاڑیوں کے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی کوئی سال کی پیمنٹ بھی ڈیو ہے۔ جی بالکل، آپ نے مظاہرین کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے ان کے واجبات ادا نہیں کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریٹ جو ہیں وہ گزشتہ 10 سال سے وہی مقرر ہیں، یہ آج تک نہیں بڑھائے جا سکے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے انہیں یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی، مگر اس کے باوجود آج تک جو ہے وہ یہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، ان کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کیے گئے۔ شکریہ فہد۔ لاہور ہائی کورٹ سے ابھی آپ کو خبر دیں کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست واپس لینے پر نپٹا دی۔ درخواست گزار اظہر صدیق نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ عمران خان نے اپنی نااہلی کے خلاف خود عدالت سے رجوع کر لیا۔ سنگل بینچ نے عمران خان کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، اس کی تفصیل شیئر کیجیے۔ اشفاق سے اس بارے بات مزید کریں گے۔ آپ کو بتایا کہ سنگل بینچ نے عمران خان کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے۔ ایف آئی اے سے خبر آپ کو دیں کہ ایف آئی اے میں پی آئی اے کے ملازمین کی جعلی ڈگریوں کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ دھوکہ دہی میں ملوث 117 ملازمین کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ ایف آئی اے نے ملزمان کے اکاؤنٹ سے 9 کروڑ روپے کی ریکوری کر لی۔ راہیل علی سے بات کریں گے۔ جی راہیل۔
جی ایف آئی اے نے پی آئی اے کے جو جعلی ڈگریوں پر ملازمین جو بھرتی ہوئے تھے اس کے حوالے سے اپنی تحقیقات تقریباً جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں اور 117 ملازمین کے اکاؤنٹ مجمد کر کے ان سے تقریباً 7 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ ریکور کر لی ہے. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جعلی ڈگریوں پر جو لوگ بھرتی ہوئے تھے وہ تقریباً سپروائزر اور دیگر اہم پوسٹوں پر جو ہے وہ تعینات ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں. تحقیقات کے دوران 117 جو ملازمین تھے ان کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کیا گیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے جو ہے وہ ریکوری کر لی گئی ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ جلد عدالت میں بھی جو ہے وہ جمع کروا دی جائے گی اور جو لوگ جعلی ڈگریوں پر جو ہے بھرتی ہوئے تھے ان کے خلاف کریمنل پروسیڈنگ کا بھی جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے. جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. LWMC سے آپ کو خبر دیں، CEO علی عنان قمر کا مختلف علاقوں کا دورہ. LWMC کی ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن مہم کا جائزہ لیا. علاقہ مکینوں کو ابتدائی طور پر سبز اور پیلے رنگ کے ویسٹ بیگز بھی دیے. عمران اکبر اس بارے بتائیں گے. جی عمران. جی بالکل، LWMC کی یہ مہم جاری ہے. ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن اور ویسٹ سیگریگیشن کے لیے اقدامات جاری ہیں. LWMC کے CEO علی عنان قمر نے آج GR1 اور GR6 سے ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کی پائلٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. علی عنان قمر نے ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے GR1 اور GR6 کا دورہ کیا، جس میں کمیونٹی موبلائزیشن کی ٹیم گھر گھر جا کر ویسٹ سیگریگیشن کی معلومات فراہم کر رہی ہے. علاقہ مکینوں کو ابتدائی طور پر سبز اور پیلے رنگ کے ویسٹ بیگز دیے جا رہے ہیں، جس میں LWMC آپریشن ٹیمیں گھر گھر جا کر خشک اور گیلا کوڑا الگ الگ اکٹھا کر رہی ہیں. الگ الگ جمع شدہ ویسٹ محمود بوٹی کمپوسٹ پلانٹ پر بھجوایا جائے گا. CEO LWMC علی عنان قمر کا کہنا ہے کہ محمود بوٹی پر کمپوسٹ کے لیے گرین ویسٹ اور ری سائکلنگ مٹیریل الگ الگ کیا جا رہا ہے. رکشا ٹیپرز، 2 منی ٹیمپرز اور 20 سے زائد ورکرز GR1 اور GR6 میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن مہم کا جو ہے حصہ ہے. اس والے سے تمام جو یہاں پہ رہنے والے مکین ہیں وہ اس جو مہم ہے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور اس مہم کو سمجھیں کہ اس وقت شہر لاہور میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس والے سے جو یہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے، وزیر قانون پنجاب کی بات کریں گے. خرم شہزاد ورک کہتے ہیں کہ ملک پر PDM کی نحوست چھائی ہوئی ہے. امپورٹڈ ٹولے نے عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لیے لائنوں میں لگوا دیا. آٹے کے بحران سے عوام پریشان ہے. صوبے میں فلور ملز پر گندم سپلائی دگنی کر دے گی. لیاقت علی اپڈیٹ کریں گے. جی لیاقت. وزیر قانون خرم شہزاد ورک کا کہنا ہے کہ بحران سے زیادہ تو اس وقت ملک پر PDM کی نحوست چھائی ہوئی ہے اور امپورٹڈ ٹولہ کہتا تھا کہ ہم نے ملک کی معیشت بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے. وقت میں دکھایا کہ انہوں نے اپنی قدرتیں چلانے کے لیے حکومت کی. اپنے رد عمل میں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی ہفتے سے PDM نے قانون اور معیشت پر تابڑ توڑ حملے کیے. نہال ٹولے نے عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لیے لائنوں میں لگوا دیا. آٹے کا بحران اور باقی ضرورتیں زندگی سے بھی عوام پریشان ہے. پنجاب حکومت نے سستے آٹے کی سپلائی کی ہے، زبردست اقدامات کیے ہیں اور صوبے بھر میں فلور ملز پر گندم سپلائی دگنا کر دی گئی ہے. جی شکریہ لیاقت. آگے بڑھیں گے، محکمہ زراعت سے خبر شامل کریں گے. محکمہ زراعت کا زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے اہم اقدام. 2 روزہ بین الاقوامی نمائش پاکستان ہارٹی ایکسپو 2023 کا انعقاد 28 جنوری کو ہوگا. نمائش میں 15 ممالک کے ڈیلیگیشن شرکت کریں گے. شبیر حیدر سے بات کریں گے. جی شبیر. جی پاکستان محکمہ زراعت پنجاب کا زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے ایک ایسا اقدام سامنے آیا ہے جس میں 2 روزہ بین الاقوامی نمائش پاکستان ہارٹی ایکسپو 2023 کا جو ہے 28 جنوری کو انعقاد کیا جائے گا اور اس پاکستان ہارٹی ایکسپو 2023 کے لیے سٹارز ایکسپو سینٹرز میں لگائے جائیں گے اور امثال نمائش میں 15 مختلف ممالک کے وفود شریک ہوں گے. اور اس سے قبل محکمہ زراعت پنجاب 8 زرعی نمائشوں کا انعقاد کر چکا ہے. اس والے سے ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق گزشتہ زرعی نمائشوں کے ذریعے ملکی برآمدات میں $20 ملین کا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان ہارٹی ایکسپو 2023 کے انعقاد سے زرعی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا. جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا شبیر. آگے بڑھیں گے، HEC سے آپ کو خبر دیں کہ HEC نے انوویٹر سیڈ فنڈ قائم کر دیا. ملک بھر سے درخواستیں طلب کر لی گئیں. درخواست گزار زراعت، تعمیرات سمیت دیگر شعبوں سے متعلق کاروباری آئیڈیاز جمع کرا سکتا ہے. آپ کو بتائیں HEC یہ خبر ہے، HEC نے انوویٹر سیڈ فنڈ قائم کیا. ملک بھر سے درخواستیں طلب کر لی گئیں. درخواست گزار زراعت، تعمیرات سمیت دیگر شعبوں سے متعلق اپنے کاروباری آئیڈیاز کو جمع کروا سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے انوویٹر سیڈ فنڈ قائم کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ملک بھر سے درخواستیں طلب کر لی گئیں. درخواست گزار جو ہے وہ زراعت، تعمیرات سمیت
दीगर शोबों से मुतालिक अपने कारोबारी आइडियाज़ को जमा करवा सकता है। आपको बताएं कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो ज़राअत, तामीरात समेत दीगर शोबों से मुतालिक जो आइडियाज़ है उसके पास वो जमा करवा सकता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर तनकीद। कहते हैं कि अकाउंटेंट की सोच रखने वाला वज़ीर ख़जाना इकॉनमी ठीक नहीं कर सकता। PDM की नाम निहात तजुर्बाकार मुआशी टीम ने अवाम की चीखें निकलवा दी। अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर ने अपने जगह इसहाक डार को हद से तनकीद बनाया और कहा कि अकाउंटेंट की सोच रखने वाला वज़ीर ख़जाना मुआशत ठीक नहीं कर सकता। इसहाक डार अभी तक मैशत की बहाली का रोड मैप देने में नाकाम है। PDM के वज़ीर ख़जाना की अभी तक वाहद कामयाबी अपने असास से बहाल कराना है और PDM के नाम में तजुर्बाकार मुआशी ने अवाम की चीखें निकलवा दी है। महंगाई के साथ अवाम PDM के नाहियों की वजह से दिन रात को उतरे हैं उनको और PDM के नलायकों ने गुज़श्ता 8 माह में मैशत का जनाजा निकाल दिया। सन के बंद होने से लोगों का रोजगार छिन रहा है और अवामी मेहनत करने वाली हुकूमत ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है। शुक्रिया लियाकत।